खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में मेरा सलाम आप सबको पहुँचे जितने लोग मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम पास्टर मकबूल इलाही है और मेरा ताल्लुक जो है वो कराची से है। न्यू लाइफ रिवाइवल चर्च का मैं पास्टर इंचार्ज हूँ और इस वक्त मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए कि खुदावंद ने ये मौका फराहम किया कि शहर लाहौर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और पास्टर रफाकत परवेज़ जो हैं वो इस चैनल के जो सीईओ हैं महफिल मसीहा चैनल के, उनकी वसात से मैं आपके साथ हम कलाम होने को हूँ। हम खुदाम के कलाम में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब। हम पास्टर साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस बात के लिए हमें मौका दिया है या इस बंदा को इस काबिल समझा है कि हम खुदा के कलाम को सीखें। अगरचे खुदा का कलाम जो है वो कई दफ़ा हमें सख्त मालूम होता है और कई दफ़ा हमें लगता है कि शायद कुछ बातें जो हैं वो कड़वी हैं, सख्त हैं, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि खुदा का जो कलाम है वो हकीकत में सख्त ही होता है और वो दिलों पर चोट लगाता है। और अगर खुदा के कलाम से दिलों पर चोट नहीं लगती तो इसका मतलब है कि वो कलाम जो है वो मुअस्सर नहीं है और खुदा का कलाम किसी का भी तरफदार नहीं है। आज हम बड़ी अहम एक बात के ऊपर गौर करने वाले हैं, बड़े अहम मौजू के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। यकीनन बरकत पाएंगे आप लोग और खुदावंद आपको बरकत देगा। पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। वो लिखा है कि सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उससे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई। खुदा उनके कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम एक बड़े अहम मौजू की तरफ हम जाएंगे और आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदा ने जब इंसान को तख्लीक किया तो खुदा ने उनको एक हुक्म किया कि बाग के बीच में जो नेक और बद का दरख्त पहचान का लगाया गया है उसको तुमने नहीं खाना, अगर तुम उसको खाओगे तो तुम मर जाओगे। ये कंडीशन थी जो खुदा ने इंसान के लिए मुकर्रर की और उसने ये हुक्म उनको दिया। तो हम देखते हैं कि इंसान जो है वो चुनाव क्या करता है, हमारा चुनाव क्या है अपनी जिंदगी के अंदर। और हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि जब हमारा चुनाव गलत होता है, जब हम गलत चुनाव कर बैठते हैं तो फिर आगे जो है हमें मुश्किल का सामना जो है वो करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि आदम और हवा ने जो चुनाव किया वो गलत किया। खुदा ने कहा था कि इस दरख्त का फल तुम ना खाना, लेकिन इब्लीस जो है वो हवा के पास आया और उसने कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि जिस दिन तुमने इसको खा लिया तुम्हारी आंखें क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। अब उनके पास ये मौका था कि वो खुदा का चुनाव करते या वो इब्लीस की बात को मानते। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इब्लीस की बात को तरजीह दी, उसको प्रेफर किया उन्होंने, और हवा ने इब्लीस की बात को मान लिया। उसने जब देखा कि वो दरख्त जो है खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, अकल बख्शने के लिए खूब है,
تو پھر کیا ہوا کہ اس نے اس پھل کو کھایا اور کھانے کے بعد پھر اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑے. چناؤ غلط کیا. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے چناؤ، کہ ہم اپنی زندگی میں چناؤ کیا کرتے ہیں. خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کو فالو کیا جائے. خدا جو حکم کرتا ہے، خدا جو ہمیں ہدایات دیتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ابتدائی ماں باپ تھے آدم اور حوا، انہوں نے خدا کے حکم کو فالو نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ چناؤ غلط کیا. اس غلط چناؤ کی وجہ سے موت دنیا میں آئی. اگر وہ خدا کی بات کو مانتے تو شاید بچ جاتے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کو چھوڑ کے ہم دنیاوی باتوں کی طرف ہم زیادہ دھیان دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابلیس جو کہتا ہے ہم اس کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں. تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو ابتدائی ماں باپ تھے انہوں نے چناؤ غلط کر لیا، اور آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو پھر اور چناؤ ہمیں ملتے ہیں. جیسے قائن اور حابل کی خدا نے قربانی کو قبول کر لیا اور قائن نے چناؤ غلط کر لیا. اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. بجائے کہ وہ یہ کوشش کرتا کہ میں بھی اپنے بھائی کی طرح اچھا چناؤ کروں، میں بھی خدا کی بات مانوں، خدا کے ساتھ چلوں، اس نے کیا کیا کہ اس نے الٹ کام کر دیا. اب اس کے نتائج کیا نکلے کہ دنیا میں افراتفری شروع ہو گئی، قتل و غارت شروع ہو گئی، کیونکہ پہلا قتل بھائی کا ہوا، چناؤ غلط ہوا. آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں. ابراہیم کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ تو اور تیرا گھرانہ کسبیوں کی اور کو چھوڑ اور جو ملک میں تجھے دکھاؤں گا تو وہاں چلا جا. کیا ہوا؟ بجائے کہ وہ اپنا اور اپنا خاندان لیتا، اس نے ساتھ لوط کو لے لیا. ایک جہاں پر بھی چناؤ غلط ہوا. خدا نے کہا تھا کہ آپ نے لوط کو لینا ہے. خدا نے ابراہیم سے کلام کیا تھا کہ تو اور تیرا گھرانہ کسبیوں کی اور کو چھوڑے اور جو ملک اسے میں دکھاؤں گا وہاں پر وہ جائے گا. لیکن ہمارے باپ ایمانداروں کا باپ ہے ابراہیم نے کیا کیا کہ لوط کو ساتھ لے لیا. ہم چناؤ کی بات کر رہے ہیں کہ چناؤ جو ہے اس کے پھر نتائج کیا نکلتے ہیں. آگے چل کے ہم نے دیکھا کہ لوط اور ابراہیم کے نوکروں میں آپس میں لڑائی ہونے لگی. پھر ان کو جدائی دیکھنا پڑی. ابراہیم نے کہا کہ تو اچھا جو بھی طرح کو لگتا ہے علاقہ تو وہ چن لے اور تو ادھر چلا جا. اب یہاں پر لوط کا چناؤ ہے. میں چناؤ کے اوپر بات کر رہا ہوں. لوط نے کیا چنا؟ اچھی زمین چنی اور سدوم اور عمورہ کی طرف چلا گیا. یہ اس کا چناؤ تھا کہ وہ بجائے کہ خدا سے پوچھتا کہ میں کہاں جاؤں، اس نے دیکھا، اس نے نظر کی کہ یہ زمین ہری بھری ہے. اس نے جب نظر دوڑائی بولا یار ادھر کو تو بڑا زبردست کام ہے، زمین اچھی ہے اور زرخیز زمین ہے، کیوں نہ میں ادھر کا انتخاب کروں. اور لوط نے سدوم اور عمورہ کا رخ کر لیا. پھر اپنی انتہائی دیکھے اس کے کیا نکلے. پھر خدا نے اس کو موقع دیا کہ وہ پھر ایک چناؤ کرے. خدا نے اس سے کہا کہ جو جگہ تجھے اچھی معلوم ہوتی ہے سدوم اور عمورہ سے نکل جا اور اچھی جگہ پر چلا جا، کیونکہ میں سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے والا ہوں، کیونکہ ان کا شور مجھ تک پہنچ گیا ہے. میں ان دونوں شہروں کو ختم کر دوں گا آگ اور گندک سے. ہم پھر وہاں پر لوط کا چناؤ دیکھتے ہیں. بجائے کہ وہ کسی قصبے میں جاتا، بجائے وہ کسی شہر میں جاتا، وہ اغار میں چلا گیا.
کلام میں لکھا ہے کہ ایک غار میں جا کے بسنے لگا. وہاں نہ کوئی آدمی تھا نہ کوئی انسان تھا, اور موابی اور امونی پیدا کر دی. وہاں پہ گناہ ہوا. لوط کی بیٹی نے اپنے باپ کے ساتھ زنا کر دی, کیونکہ چناؤ غلط تھا. بجائے کہ وہ کسی قصبے میں جاتا, کسی گاؤں میں جاتا, وہ پہاڑوں کے اندر ایک غار میں جا کے بسنے لگا. میرے عزیزوں, ہم چناؤ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں چناؤ کیا کرتے ہیں, ہمارا چناؤ کیا ہے, ہمارے فیصلے کیسے ہیں, ہم اپنی زندگی کے فیصلے کیسے کرتے ہیں. کیا ہم دعا کرتے ہیں, کیا ہم خدا سے پوچھتے ہیں کہ خداوند میں کیا کرنا چاہتا ہوں. آگے میں آپ کو تھوڑا اور آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. جب نوح کا زمانہ آیا, خدا نے نوح سے کلام کیا. خدا نے کہا کہ کشتی بنانا, اس میں اپنے گھرانے کو رکھنا. نوح نے خداوند کے حکم کو مانا. اس نے چناؤ اچھا کیا, اس نے کشتی بنائی, اور جو کچھ خدا نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے لینا, اپنی بیٹیوں کی بیویاں لینا, اور اپنی بیوی ساتھ لینا, اور کشتی میں آ جانا, اور تمام جانوروں پرند چرند کے جوڑے جوڑے اس میں رکھ لینا, اور جتنے پاک جانور تھے ان کے اس نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا کہ وہ لے لینا. اور نوح نے کیا کیا کہ خدا کی بات کو مانا, چناؤ اچھا کیا, اور وہ 8 جانیں جو ہیں وہ بچ گئے. ہاللیلویا. کتنی جانیں بچ گئی؟ 8 جانیں جو ہیں وہ بچ گئیں. اس کا چناؤ اچھا تھا. 120 سال تک نوح جو ہے وہ منادی کرتا رہا. اس کی منادی کا جو عرصہ ہے نوح کا 120 سال تک وہ منادی کرتا رہا, کشتی بناتا رہا, اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے, لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا اور برکت پا گیا. اور خدا نے جو ہے اس کو برکت دینا شروع کی, اور وہ 8 جانے جو ہیں وہ بچ گئے. آگے ہم چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب نوح نے انگوروں کا رس پیا, اس نے اس کو استعمال کیا انگوروں کو, اس کے بعد پھر ہم وہاں پر بھی ایک چناؤ دیکھتے ہیں. تب کلام میں لکھا ہے کہ وہ برہنہ پڑا ہوا تھا, تو حام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس نے اپنے باپ کی برہنی کو دیکھا, اس نے چناؤ غلط کیا. نوح کے دوسرے بیٹے جو ہیں وہ الٹے پاؤں کلام میں لکھا گئے اور اپنے باپ کے اوپر کپڑا ڈالا اور اس کی برہنی کو نہ دیکھا, وہ برکت پا گئے. لیکن حام کے بارے میں لکھا ہے کہ کنعان کو خدا نے لعنت دی. ابراہیم نے اس کے بارے میں جو الفاظ کہے وہ بڑے غلط تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں ہم چناؤ کیا کرتے ہیں. خدا ہمیں موقع فراہم کرتا ہے, خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم کیا کریں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں چناؤ غلط کر بیٹھتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کئی دفعہ شادی کا جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پر لوگ چناؤ غلط کرتے ہیں. اسو کے بارے میں لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ وہ غیر قوموں کی عورتیں بیاہ کے لے آیا اور وہ اسو کی ماں کو تنگ کرتی تھی. لکھا ہوا ہے کلام کے اندر, کیونکہ چناؤ غلط تھا. لیکن اس کے برعکس یعقوب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ماموں لابن کے پاس چلا گیا اور وہاں پر جا کے وہاں پہ اس نے شادی کی. اس نے چناؤ جو تھا وہ کسی اور طرح سے کیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم چرچز میں چناؤ کیسے کرتے ہیں؟ میں ذرا تھوڑا اس میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. چناؤ کے بائبل کے جو طریقہ کار ہے, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خدا کسی کو خود ڈائریکٹلی چن لیتا ہے. اس کی مثال, اس کے ایویڈنس میں آپ کو دے دوں کہ جب پلوس رسول کی ہم مثال لیں گے کہ جب وہ جا رہا تھا دمشق کی راہ پہ تو خدا نے اس کو ڈائریکٹلی چنا. ہاللیلویا. خداوند نے اس کو ڈائریکٹلی چن لیا. اور شاول کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں مسیح ہوں جسے تو ستاتا ہے. یہ چناؤ ہے, خدا ہمیں چن لیتا ہے. ہم نے خدا کو
ہم خدا کو نہیں چنتے بلکہ خدا ہمیں چن لیتا ہے، جیسے اس نے پولس رسول کو، ساؤل کو جیسے اس نے چنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح قدس چناؤ کرتا ہے۔ روح قدس کے بارے میں لکھا ہے ہولی اسپرٹ جو ہے وہ چناؤ کرتا ہے۔ اور اگر ہولی اسپرٹ نہیں ہے، ابھی نازل نہیں ہوا تھا جب انہوں نے 12واں شاگرد چننا تھا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے قرعہ ڈالا۔ کیا ڈالا؟ قرعہ ڈالا۔ یعنی خدا خود چنتا ہے ڈائریکٹلی، پھر اس کے بعد قرآن اندازی سے آپ اس کو قرعہ ڈال کے چن سکتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے وہ روح قدس کی رہنمائی میں خادمین جو ہے وہ چنے جاتے ہیں۔ جیسے خدا نے موسیٰ کو چنا، ڈائریکٹ بات کی جاڑی میں سے ہو کر، خدا بولا اے موسیٰ اپنا جوتا اتار کیونکہ میں یہاں پہ موجود ہوں، ہے جی، خدا نے اس کو چن لیا۔ لیکن ہمارا چناؤ کیا ہے؟ آج ہم چرچز میں چناؤ کیسے کرتے ہیں؟ بہت بڑے بڑے چرچوں میں الیکشن ہوتے ہیں، ہے جی، ایلڈر جو ہے وہ الیکشنوں سے چنے جا رہے ہیں، جہاں گاؤں کا بڑا چودھری ہوں انہوں ایلڈر چن لیں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے اس میں کوالٹی کیا ہے، کیونکہ وہ نوٹوں سے ووٹ خرید لیتا ہے۔ تو میرے چیزوں یہ بات کڑوی ہے لیکن چرچز میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، چرچز میں جو چناؤ ہو رہا ہے آج کل، کمیٹیاں بنتی ہیں، اور میں اس بات کو میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ چرچز میں جو پاسٹر ہے وہ کمیٹی کے اندر ہوتا ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ پاسٹر جو ہے وہ کمیٹی کے اندر ہے اور کمیٹی جو ہے وہ اس کو چلاتی ہے، اور کمیٹی بھی کون سی؟ جو ووٹوں سے آئی ہے، ووٹوں اور نوٹوں سے۔ وہ ایک پاسٹر کو چلا رہی ہے، ایک رہنما کو چلا رہی ہے، ایک خدا کے خادم کو چلا رہی ہے، اور وہ خادم جو ہے اس کو وہ باؤنڈ کرتے ہیں کہ جناب آپ نے شراب کے اوپر کلام نہیں سنانا، آپ نے زنا کاری کے اوپر بات نہیں کرنی، کیونکہ کمیٹی کے کئی لوگ ہیں جڑے شراب بھی پیندے نے، زنا کاری بھی کر دیں، تو بڑا مسئلہ بنیا ہے۔ لیکن ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح سے چناؤ چاہتا ہے۔ خدا کا چناؤ کیا ہے؟ خدا خود ڈائریکٹ چنتا ہے۔ خدا روح قدس، ہولی اسپرٹ